बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। सऊदी अरेबिया की इकॉनमी, हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिकली सऊदी अरेबिया एक मजबूत मुल्क था, उनके पास पैसा है, लेकिन उनकी इकॉनमी बुनियादी तौर पे तेल की आमदन की वजह से मजबूत थी। तेल निकला और सऊदी अरेबिया में पैसे की रेल पहल हुई। लेकिन एक तब्दीली आई वहाँ पे। आपने देखा कि कुछ साल पहले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि आज लगता है कि एक विजनरी है, एक आदमी है जो कि बड़ी गहरी सोच रखता है और अपने मुल्क के मफाद के लिए बहुत कुछ कर चुका और करना चाह रहा है। चुनाचे अब जो IMF ने रिपोर्ट इशू की, उसमें उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरेबिया अब बहुत करीब आ चुका है उस पोजीशन के जहां उसकी इकॉनमी तेल पे मुनहसर नहीं होगी, यानी वो अपने मामलात, अखराजात, सब कुछ तेल के अलावा जो आमदन होगी उससे पूरे कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि नॉन ऑयल इनकम अगर बढ़ती जाती है तो कल को अगर तेल ख़त्म भी हो जाए सऊदी अरेबिया में तो उनको फिक्र नहीं होगी, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में उनकी आमदन इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि वो बड़ी अच्छी तरह अपने मुल्क की तरक्की को जारी रख सकेंगे। जो इमीडिएट चीज़ें हुई जिस पे शहजादे ने काम किया, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए वो ज़रूरी है, वो ये है कि सबसे पहला जो निशाना था उसका, वो करप्ट लोग थे। उसने करप्शन सऊदी अरेबिया में बड़ी हद तक ख़त्म की। सबसे पहले उसने जो शहजादे थे जिनकी तादाद बेतहाशा थी, उनकी नाजायज़ आमदन बंद की, और जो बहुत बड़े मालदार थे जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, उनको खुसूसी तौर पे पकड़ के उनसे ज़बरदस्ती पैसा निकलवाया। और लाजमन उनके भी जहन में यही था कि जान तब छूटेगी अगर पैसा देंगे। उनमें से बाज़ पैसा देने के बाद मुल्क छोड़ गए, लेकिन ज़्यादातर वहीं हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उसने काम किया, जो कि अमूमन जो बादशाहतें होती हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ लोग सब मज़े में रहते हैं। सो लूटा हुआ पैसा वापस लाए, और सिर्फ उनका नहीं बल्कि और भी जो बिजनेस कम्युनिटी थी उनकी भी पकड़ धकड़ हुई, और इस तरह पैसा वापस आया। दूसरा जो बड़ा अहम उसने काम किया वो ये था कि आपने रिसेंटली देखा जब यूक्रेन का किस्सा हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को अमेरिका की पॉलिसीज से डिटैच करना शुरू किया। उससे उनको ये एडवांटेज हुआ कि वो उन्होंने अपने आप को, अपनी कोऑर्डिनेशन की रशिया के साथ, ओपेक के साथ, और ऑयल मार्केट को उन्होंने मैनिपुलेट करना शुरू किया। जबकि अमेरिका पहले हमेशा उनसे ये करवाता रहा कि जब भी तेल महंगा हुआ मार्केट में, उसकी कीमतें ऊपर गईं, तो सऊदी अरेबिया को दबाते थे कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं। सऊदी अरेबिया ने हमेशा प्रोडक्शन बढ़ाई और ऑयल मार्केट को नीचे कर दिया। उससे सऊदी अरेबिया का अपना भी नुकसान होता था क्योंकि उनको रेवेन्यूज़ कम आते थे। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये काम ख़ास तौर पे किया कि उन्होंने ये अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया और अपने आप को अलाइन किया रशिया के साथ, ओपेक के साथ। और फिर उन्होंने ऐसे वक्तों पे जबकि कीमतें ऊपर जा सकती थी, उन्होंने ऑयल मार्केट को कंट्रोल किया, प्रोडक्शन कम की और खूब प्रॉफिट कमाया। इससे अमेरिका ठीक है उनसे कुछ नाराज़ हुआ, लेकिन उन्होंने अमेरिका को इस मामले में ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी। फिर आप देखिए कि उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतर किए। इंडिया में भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लेकिन चाइना के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतर किए क्योंकि चाइना उनका सबसे बड़ा बायर है, सबसे बड़ा ख़रीदार तेल का चाइना है। सो वो उसको अपने ख़रीदार के तौर पे साथ रखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ चाइना की मदद से उन्होंने यमन की जंग से जान छुड़ाई, क्योंकि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए और आपने देखा कि बड़ी जल्दी तेज़ी से ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। लिहाजा जो पैसा ज़ाया हो रहा था जंग पे या मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह लेने पे, हार्डवेयर ख़रीदने पे, वो ख़र्चे उन्होंने रोक लिए। पिछले काफ़ी अरसे से उन्होंने
یہ خرچہ بند کیا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، امریکہ سے اسلحہ نہیں خرید رہے تھے، ورنہ امریکہ زبردستی ان کو بہت مہنگا اسلحہ بیچتا تھا، اور ساتھ ان کو یہ بھی احسان جتراتا تھا کہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ امریکہ وہاں پہ فوج رکھتا تھا اور اس کا خرچہ سعودی عربیہ اٹھاتا تھا، سو وہ بھی انہوں نے جان چھڑائی۔ اور اس طرح آپ دیکھیے کہ شہزادے نے ایک یہ اپنے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر لیا جہاں جو پیسہ ضائع جا رہا تھا یا کرپشن کی نظر ہو رہا تھا وہ سارا بچنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح انویسٹمنٹ جو تھی اس کو بھی انہوں نے ڈائیورسیفائی کیا۔ پہلے وہ آئل سیکٹر میں ہی آرام کو بنائی، اس کو خریدا، اس طرح کمپنیاں، پھر انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان نے آئل سیکٹر کو چھوڑ کے تو دوسرے سیکٹرز میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا جہاں سے ان کی انکم تیل سے ریلیٹڈ نہیں، وہ بڑھتی جائے گی۔ اب یہ نقشہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے وہ وقت یاد آتے ہیں۔ تاریخ بڑی ایک واضح طور پہ بتاتی ہے سعودی عربیہ ایک بڑا غریب ملک تھا، اور حرمین شریفین وہاں تھیں، مسلمانوں کے عقیدے محبت سعودی عربیہ کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ بے پناہ تھی، اور مسلمان مدد کرتے تھے۔ آج تو ہم سعودی عربیہ سے پیسے مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں 1 بلین دے دو، 2 بلین دے دو، اور وہ دے دیں تو بڑی مہربانی، نہ دیں تو پھیرے لگواتے رہیں۔ لیکن ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ 1954 میں لاہور میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا، جبکہ سعودی عربیہ سے معلم جو کہ لوگوں کو حج کراتے تھے وہ پاکستان میں آ کے تو وہ ایک طرح سے بھیک مانگتے تھے، لوگوں سے پیسے لیتے تھے کہ ہم نے آپ کو حج کرایا تھا تو اب ہماری مدد کریں، کفالت کریں، کچھ پیسے دے دیں۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے اسکول میں اس وقت آئے یہی معلم حضرات، اور وہاں پہ ہمارے عربی کے جو ٹیچر تھے وہ چونکہ عربی بول لیتے تھے، ان سے بات چیت ہوئی اور وہ بتایا انہوں نے کہ جی یہ حالات ہیں، چنانچہ ہم سب بچوں کو کہا گیا کہ آپ کی جیب میں جو آپ اپنے پاکٹ منی لے کے آئے ہوئے ہیں وہ ان کو دے دیں، کیونکہ یہ ارض مقدس سے آئے ہیں اور غریب ہیں۔ انہوں نے بہت سارے حاجیوں کے نام بتائے کہ جی فلاں نے بھی ہمیں مدد کی ہے یہاں پہ، وہ اس کو میں نے حج کرایا تھا۔ اسی طرح 1954 میں شاہ سعود جو 1964 تک حکمران تھے، شاہ سعود خود گئے حیدرآباد دکن، اور نظام دکن جو تھے میر عثمان علی خان، ان کا شکریہ ادا کرنے گئے، کیونکہ وہ 1911 سے سعودی عربیہ کی مدد کر رہے تھے، مالی مدد، خصوصی طور پہ حرمین شریفین کی مینٹننس کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ خرچہ بھجواتے تھے، پیسہ بھجواتے تھے وہاں سے۔ تو یہ حالات تھے اس ملک کے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ تیل نکل آیا، تیل کی ریل پل ہوئی، بہت عرصے تک وہ تیل کا پیسہ کھاتے بھی رہے اور ضائع بھی کرتے رہے اور دوسرے ملکوں کو دیتے بھی رہے۔ لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کے بعد انہوں نے دوسرے مسلمان ممالک میں پیسہ خرچ کرنا بند کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ شاہ فیصل تھے، وہ مساجد بھی بناتے تھے، مختلف جگہوں پہ وہ خیرات کا کام بھی کرتے تھے پاکستان میں اور دوسرے جہاں بھی مسلمان ممالک تھے۔ لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے 100% پیسہ ہر طرف سے اکٹھا کر کے اپنے ہی ملک میں اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اس میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا پرائیویٹ سیکٹر کا۔ سعودی عربیہ میں پرائیویٹ سیکٹر پہلے اتنا ایکٹیو نہیں تھا، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایکٹیویٹ کیا، ان کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ کروانی شروع کی، اور اس طرح انہوں نے وہ انویسٹمنٹ چونکہ نان آئل سیکٹر میں کی، وہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئی دوسرے ملکوں سے بھی، تو وہ انہوں نے نان آئل سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کروا کے تو اس سے فائدہ اٹھایا، جس میں یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کسی حد تک دبئی کے ماڈل کو بھی فالو کیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹورزم کو انہوں نے بڑا ڈیولپ کیا، اور ٹورزم کو ہی آگے ڈیولپ کرنے کے لیے وہ ایک نیا شہر بھی آباد کر رہے ہیں، بسا رہے ہیں، جو کہ بالکل ٹوٹلی ماڈرن شہر ہوگا، اور وہ ماڈرن شہر جو ہے وہ دبئی کی طرز کا ہوگا۔ وہاں پہ سیاح آ کے تو بڑا سیاحت بھی کر سکیں گے اور عیش و عشرت بھی۔ چنانچہ یہ یہاں پہ انہوں نے اپنی ڈائیورسفیکیشن کی۔ ابھی IMF کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی جو گروتھ ہے وہ تقریباً 8.7% گروتھ ہے کنگڈم کی،
اور اس وقت پہلی دفعہ پچھلے 10 سالوں میں ان کا بجٹ سرپلس آیا ہے، ورنہ وہ اپنے ریزرو سے لیتے تھے یا قرض کہہ لیجئے، لیکن 10 سال بعد پہلا موقع آیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی تدبیر کی وجہ سے بجٹ میں سرپلس آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سالوں میں وہ 100% ان کی ڈپینڈنس جو ہے 2-4 سال میں آئل سیکٹر پہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس گروتھ ریٹ کے ساتھ جو کہ 8.7% بتایا جا رہا ہے، جو کہ بڑا زبردست گروتھ ریٹ ہے، اس سے لازماً اکانومی کا سائز ان کا بڑھتا جائے گا، اور سعودی عربیہ میں سمجھتا ہوں کہ لازماً جب آپ فائنینشلی بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ کی پالیسیز، فورن پالیسی آپ کی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو سٹیپ انہوں نے اٹھایا امریکہ کے خلاف، یہ اس اعتماد کا اظہار کرتا ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے قومی مفادات کا دفاع خود کر سکتے ہیں۔ مالی اعتبار سے ان کو مسئلہ نہیں ہے کہ یو ایس جو ہے وہ باہر مارکیٹ میں ان کو برباد کرے گا یا ان کی اکانومی کو نقصان پہنچائے گا۔ سو اس لحاظ سے میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شہزادے نے جو امریکہ کو سے ٹکر لی ہے اور اپنے آپ کو دور کیا اور ایران کی قربت حاصل کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ کئی اعتبار سے انہوں نے امریکہ کے اوپر اپنی ڈپینڈنس جو ہے وہ کم کر دی ہے۔ آج سعودی عربیہ جس پلان پہ کام کر رہا ہے اس کو اکنامک ٹرانسفارمیشن کی پلان ہے، جیسے وہ VN 230 کہہ رہے ہیں۔ آج 2023 ہے اور 2030 تک وہ 7 سالوں میں وہ اتنا کچھ ڈیولپ کریں گے کہ میں 3-4 سال کا بات کر رہا تھا، لیکن 2007 سال کہہ لیجیے 2030 تک وہ مکمل طور پہ تیل کی انویسٹمنٹ یا تیل کے سیکٹر کی آمدن سے وہ باہر آ جائیں گے۔ جو انہوں نے جن ممالک میں انہوں نے انویسٹمنٹس وغیرہ کی ہیں، پاکستان میں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کا کہا تھا، لیکن ہم اپنی ہی مسائل کی وجہ سے، اپنے ہی سیکیورٹی کے ایشوز کی وجہ سے ان کو لا نہیں سکے۔ انہوں نے بھارت میں اور مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی۔ ہماری انویسٹمنٹ چونکہ ہم کروانا چاہتے تھے گوادر سائٹ پہ، اور گوادر سائٹ پہ ایران کے ساتھ چونکہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، تو وہ شک و شبے میں تھے کہ یہاں انویسٹمنٹ کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ ایران کے مفادات بھی وہاں موجود تھے۔ اب جب کہ ان کے ایران کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت پہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور دوبارہ سعودیز کو اور ایرانیوں کو دونوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ بے شک مل کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن سی پیک کے نقطہ نگاہ سے پاکستان کا جو گوادر سائڈ ہے اس کو ڈیولپ کریں، وہاں پہ آئل ریفائنریز لگائیں، اس میں اپنے پروجیکٹس وغیرہ لانچ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران سے ہم نے گیس پائپ لائن لینی تھی، اس کا فنڈنگ کا ہمیشہ مسئلہ رہا، جس کی وجہ سے ہم گیس پائپ لائن نہ لے سکے، اور پھر ہم جیسے ہیں امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ وہی ہماری ہر مرض کا علاج ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو مرض بڑھتا جائے گا۔ سو یہاں پہ فنڈنگ اس وقت سعودی عربیہ اور ایران دونوں کی مدد سے فنڈنگ دی جا سکتی ہے اور گیس پائپ لائن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر گیس پائپ لائن آگے آتی ہے تو پاکستان کو ایران سے جو گیس ملے گی وہ سستی بھی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ قطر اور دوسرے ممالک سے وہ شپس لے کے آئیں، اسپیشل اس کے جہاز لے کے آئیں اور ٹرمینلز پہ جائیں، یہاں آپ کو ڈائریکٹ ایک سپلائی مل سکتی ہے ایران سے۔ تو میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ابھی ہوئی ہیں، اس میں پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ اپرچونٹیز موجود ہیں۔ پاکستان پہلے بہت ساری چیزوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکا ایران اور سعودی عربیہ کی اپنی رائیولٹی کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے انڈیپینڈنٹلی اچھے تعلقات تھے، لیکن پھر بھی یہ ان کی اپنی دشمنیاں ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی رہیں۔ اب چونکہ یہ معاملات بہتر ہو گئے ہیں، تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہم دونوں ملکوں سے اگر اس معاملے میں بات چیت کریں تو ہم خاص طور پہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ان دونوں ممالک سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔